बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। आज शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल है और हुकूमती सफ़ों में भगदड़ है। और पिछले 3 घंटों में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछले 3 घंटों में 3-4 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की जानिब से की जा चुकी हैं और इतलात ये हैं कि अभी मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी और मज़ीद ट्वीट्स भी होंगे। और हुकूमती सफ़ों में भगदड़ क्यों मची है, मामला क्या हुआ है, और अब समझ भी आ रही है कि क्यों शहबाज शरीफ को वसवसे आ रहे थे। हुआ यह है कि परसों आर्मी चीफ की मुलाकात होती है KPK से मुतल्लिका जो तंजीमें हैं, जमातें हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, उनके रहनुमाओं से। और उस मुलाकात का एक अलामिया भी जारी होता है और उस मुलाकात की एक तस्वीर भी जारी होती है, लेकिन उस तस्वीर में बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद नहीं होते। लेकिन इतलात ये आती हैं, खबर बाहर ये आती है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। और फिर ये भी खबर आती है कि उस मुलाकात के बाद भी एक मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की। अच्छा, कोई भी इस पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनकी बैरिस्टर गौहर साहब से और अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई होगी, क्योंकि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनका PTI के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दर्जनों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों बार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों के ज़रिए, मुस्लिम लीग नून के ज़रिए, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुसलसल उनका पॉइंट ऑफ व्यू PTI के हवाले से सामने आता रहा है। और ये बिल्कुल वाज़ेह था कि उनके जो PTI के हवाले से उनका मौक़िफ़ है वो इतना सख्त है कि कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो जो है वो बैरिस्टर गौहर से मिलेंगे। और देखें, इमरान खान तो पहले दिन से ये कहते थे कि हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, या जिनको वो नुमाइंदा बनाएंगे उनसे बात करेंगे। इमरान खान ये क्यों कहते थे? अच्छा, ये अभी एक प्रोपेगेंडा शुरू होगा और ये प्रोपेगेंडा नाकाम होगा, इससे कुछ नहीं बनेगा। ये अपनी तसल्ली के लिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि ओहो फिर इस्टेब्लिशमेंट से PTI डील मांग रही है, इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रही है, एक तरफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से डीलें कर रहे हैं। देखें, इमरान खान को किसी तरह की किसी डील की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़े 5 केसेस बनाए गए उनमें 4 में इमरान खान के खिलाफ फैसला आ चुका है, जिनमें से 2 में इमरान खान साइफर और इद्दत केस में बरी हो चुके हैं। 2 की सज़ाएं मुअत्तल हैं, जिनमें से तीसरा भी ऐसा समझे कि इमरान खान बरी हो चुके हैं, क्योंकि तोशा खाना जो रेफरेंस है, नैब रेफरेंस, उसका नैब के प्रोसिक्यूटर जाके अदालत में खुद कह चुके हैं कि ये केस रिमांड बैक कर दें, इसमें फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। अवाम इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ हैं। वोट इमरान खान को 2/3 अक्सरियत 8 फरवरी को मिल चुकी है और अब तो जब इलेक्शन होगा तो 3/4 तहरीक इंसाफ को मिलेगी। 2/3 से मामला बहुत आगे चला गया है। इमरान खान यही कहते रहे मुसलसल जेल से कि मैं मुल्क की खातिर, मैं इदारों से बात करने के लिए तैयार हूँ कि जो कुछ तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है उससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, और मैं पाकिस्तान की खातिर बात करने को तैयार हूँ। डील इमरान खान को ना चाहिए, ना इमरान खान डील करेगा, ना इमरान खान को डील की ज़रूरत है। देखें, डील तो वो करता है जिसने चोरी चकारी की हो, जिसने लूट मार की हो। नवाज शरीफ ने डील की पाकिस्तान से बाहर फरार होने के लिए, भागने के लिए, जाली प्लेटलेट्स रिपोर्ट्स, जाली रिपोर्ट्स, सारा कुछ, प्लेटलेट्स गिरे, वो सारा ड्रामा, और फिर वो पाकिस्तान से भागे। फिर वो इश्तिहारी हुए, फरारी हुए, मफरूर हुए, भगोड़े हुए, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, नहीं आ रहे थे। फिर जिस तरह से उनको वापस वो आए, जिस तरह से उनको एयरपोर्ट पे उनको बायोमेट्रिक किया गया, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो ट्रायल कोर्ट में जो कुछ हुआ, जैसे उनके केसेस ख़त्म करवाए गए, फिर काजी फाइज तक घटिया, मकरू, नीच, गलीज़, खबीस इंसान से जिस तरह से नवाज शरीफ की तायात नैली ख़त्म करवाई गई, जिस तरह से फिर PTI को निशाना बनवाया गया काजी के ज़रिए, और काजी के साथ मिलके जो कुछ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया। पाकिस्तान की 70 साल तारीख का 1971 के बाद दूसरा बदतरीन साल जो है वो 2024 था, जिसमें वो चीज़ें हुई जिसने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि कई दहाइयाँ लगेंगी इस नुकसान से निकलने के लिए। इस तमाम तर जबर, बर्बरियत और फस्तायत के बावजूद 8 फरवरी को लोगों ने 2/3 अक्सरियत इमरान खान को दे दी। इमरान खान साहब इसलिए बात करना चाहते थे कि वो ये रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि आपने मेरी दुश्मनी में, मेरी नफ़रत में मुल्क के साथ जो कर दिया है, और खुदा के वास्ते और चीज़ें मत करें। और साथ ही इमरान खान साहब को उनके, जिस तरह से मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि इमरान खान साहब को जेल में ये बात कही गई, और जो उनके साथ उनके रहनुमा मिलने गए, एक उनके जो साथी हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को, जो पॉलिटिकल एक शख्सियत हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि इमरान खान साहब, इस वक्त जो कुछ भी किया जा रहा है मुल्क के साथ वो आपके खौफ में किया जा रहा है कि इमरान खान बाहर आएगा, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, तो आपको इनको खौफ से निकालना होगा मुल्क की खातिर, वरना ये अगर इससे भी आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मुल्क का बहुत ज़्यादा ऐसा खुदा न खासा नुकसान हो जाएगा कि जिसके बाद हम सब पछताते रहेंगे। तो इसलिए इमरान खान
صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں ملک کی خاطر کہ اگر کسی کو کوئی بہت انسیکیورٹی ہے کہ پتہ نہیں عمران خان کیسے کیا کر دیں گے، تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے میں ملک کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں اور میں ملک کی خاطر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو لیکن دو چیزوں سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، 9 مئی اور 26 نومبر سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس کی کمیشن کی وہ بات کے اوپر وہ جو ہے وہ برقرار ہیں، ان کے وہ موقف برقرار ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس ملاقات کی جب خبریں آتی ہیں تو گوہر صاحب تردید کرتے ہیں، گوہر صاحب جب تردید کرتے ہیں تو جو کنڈی صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں گورنر کے پی کے وہ تو موجود تھے۔ پھر احمد ولی خان محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تصدیق کرتے ہیں کہ وہ تو وہاں موجود تھے۔ تو اس سے نون لیگ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چل کیا رہا ہے۔ وہ ملتے ہیں آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر، اور آرمی یعنی ISPR کی جانب سے تصویر جاری کی جاتی ہے اور اس میں سے گوہر صاحب کی تصویر نکال دی جاتی ہے، اور گوہر انکار کر رہا ہے، اور یہ جو فیصل کریم کنڈی وغیرہ اور جتنے وہاں پہ پارٹیسپینٹ تھے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو موجود تھے۔ یہاں سے نون لیگ کے کان کھڑے ہو گئے، نون لیگ کو پریشانی شروع ہو گئی کہ یار یہ چل کیا رہا ہے۔ اور نون لیگ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ بزدل ہوتے ہیں نا، جب آپ چوری شدہ مینڈیٹ پہ آتے ہیں، جب آپ کو قبضہ دیا جاتا ہے کسی ایسی جگہ کا جو آپ کی نہیں ہوتی، تو آپ انسیکیور ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کو کھٹکا لگا رہتا ہے، ہر وقت آپ کو پریشانی لگی رہتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 18 مارچ 2023 کو جب عمران خان جوڈیشل کمپلیکس گئے اور عمران خان صاحب کو گیٹ سے ہی واپس مڑنا پڑا، جس دن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پہ اس دن قاتلانہ حملہ ہونا تھا اگر وہ نیچے اترتے گاڑی سے، اور اس دن ان کی گاڑی پہ جتنے وہ لوگ موجود تھے، مراد سعید سمیت، وہ تمام ہیروز ہیں، جتنی شیلنگ اتنی جبر کے باوجود وہاں پہ ڈٹر ہے۔ اور اس دن عمران خان کی اندر حاضری لگ گئی تھی، عمران خان کے اندر گئے بغیر گاڑی سے حاضری لگوائی گئی، پھر فائل گم ہو گئی تھی، وہ سارا کچھ ہوا تھا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں میں نے کوریج کی تھی اور جس کیس میں مجھے بھی پھر اٹھایا گیا تھا۔ اچھا، اب اس دن ہوا یہ کہ لمبی تاریخ ڈال دی جج صاحب نے، کیونکہ بڑا پتھراؤ ہوا تھا، وہاں پہ بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ جب لمبی جج صاحب نے تاریخ دی تو ہمارے ایک سینئر صحافی نے ولاگ کیا، اور انہوں نے ولاگ کر کے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے، وہ نون لیگ کے بھی ساتھ ہے لیکن عمران خان کے بھی ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ عمران خان کو جو لمبی تاریخ ملی ہے عدالت سے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ جیسے ہی وہ ولاگ پبلک ہوا، حکومتی لوگوں نے سنا، تو شہباز شریف نے اس وقت کے DGI کو بلا لیا، اپنے اتحادیوں کو بٹھا لیا، اور DGI کو کہا کہ ہمیں سچ بتائیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں، اس میں کس حد تک حقیقت ہے، یعنی اس حد تک یہ انسیکیور ہیں۔ اور اب یہ ہوا کہ جیسے ہی خبریں آئیں کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر سے، تو نون لیگ کو زیادہ پریشانی اس لیے ہوئی کہ موجودہ آرمی چیف کا جو PTI کے حوالے سے موقف ہے بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ مطلب نون لیگ خود یہ کہتی تھی کہ موجودہ آرمی چیف جب تک ہیں 5 سال ہیں، یا ان کو اگر 5 سال بعد ایکسٹینشن دی جاتی ہے، یعنی کہ 10 سال تک اگر وہ ہیں، تو PTI بھول جائے کہ عمران خان کبھی جیل سے باہر آئیں گے، یا PTI کا نون لیگ یہ کہتی تھی کہ موجودہ آرمی چیف PTI کا تو نام نہیں سننا چاہتے، اور جب PTI کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہ بہت برہم ہو جاتے ہیں، اور مطلب ان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ اور نون لیگ کہتی تھی کہ جب تک موجودہ آرمی چیف ہیں تو تب تک تو PTI کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی، انسانی حقوق کی پامالیاں برقرار رہیں گی، عدالتوں کے اندر یہ چیزیں جو مینیج کی جا رہی ہیں برقرار رہیں گی۔ اور نون لیگ کہتی تھی کہ موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے تو بھول جائیں کہ کبھی PTI کے لوگوں کو سکھ کا سانس لینے دیا جائے گا۔ تو اس لیے نون لیگ کے لیے بڑا خوفناک یہ خبر تھی کہ ملاقات ہوئی ہے۔ خیر، گوہر صاحب ڈینائی کرتے رہے، لیکن آج جب گوہر صاحب نے تصدیق کی تو حکومتی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ ہوا کیا ہے، کیسے آرمی چیف نے مل لیا ہے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور سے، اور وہ بھی 1 on 1 ملاقات گوہر صاحب سے کر لی ہے۔ یہ بہت خوفناک خبر تھی موجودہ حکومت کے لیے۔ اچھا، اسی دوران یہ ہوا کہ اس خبر کے آنے سے پہلے جو مذاکراتی کمیٹی تھی، اس کی آج PTI کی مذاکراتی کمیٹی کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے بعد وہاں پہ میڈیا بریفنگ بھی ہو گئی کہ PTI نے ہمیں مطالبات دیے ہیں، اور PTI نے جو ہمیں مطالبات دیے ہیں وہ مطالبات ہم تک پہنچ گئے ہیں، ہم اگلے 7 دن میں PTI کو اس کے اوپر جواب دیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اچانک رانا سنولا اور عرفان صدیقی آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ PTI کے مطالبات نہیں مانے جا سکتے۔ وہی عرفان صدیقی صاحب جو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے وہاں پہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ PTI کے ہمارے پاس آ گئے ہیں مطالبات، ہم 7 دن میں ان کو جواب دیں گے، وہ 1.5-2 گھنٹے بعد آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں رانا سنولا کے ساتھ بیٹھ کے، اور PTI کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کے مطالبات نہیں مانے جا سکتے، اور بڑے تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ دیکھیں، پینک ہے اس وقت، حکومتی صفوں میں پینک ہے۔ نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے تلے سے قالین کھینچنے والی ہے۔
نون لیگ کو لگتا ہے کہ شاید امریکہ سے انٹرنیشنلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی پالیسی چینج کرنے کی طرف جا رہے ہیں. نون لیگ اس وقت خوف کا شکار ہے اور نون لیگ پینک میں ہے, اور اس لیے رانا ثناءاللہ نے اور عرفان صدیقی نے پریس کانفرنس کی ہے. اور اس کے جواب میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی میں نکلا ہوں کے پی کے ہاؤس سے. وہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, وہ آپ سن چکے ہوں گے پریس کانفرنس. اور کیونکہ میں نے ریکارڈنگ کرنی تھی شہر اقتدار پروگرام کی سعد رسول صاحب کے ساتھ, تو میں ان کے آفس کی طرف جا رہا ہوں, ورنہ میں نے وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کرنی تھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب علی. تو وہ پریس کانفرنس میں وہ جواب دے رہے ہیں رانا ثناءاللہ کا. دوسرا, نون لیگ کے لیے جو آج نون لیگ کا کو سر کی چوٹ لگی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو سر کی چوٹ نہ پہنچے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے ڈینجرس جو چوٹ ہوتی ہے وہ سر کی چوٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی گرے اور اس کو خدا نخواستہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو, اس کی بازو ٹوٹے ہوئے ہوں, لیکن اس کو سر کے اوپر اگر چوٹ لگی ہوئی ہو تو اس کو نیورو وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے کہ سب سے خطرناک سر کی چوٹ ہوتی ہے. ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اتنی مطلب اس کی زندگی کو خدا نخواستہ جانے کا خدشہ نہیں ہے, بازو ٹوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سر کی چوٹ بہت خوفناک ہوتی ہے. حکومت کو جو سر کی چوٹ لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے آج 3 صفحات کا ڈاکومنٹ دیا ہے, اس ڈاکومنٹ میں انہوں نے 2 چیزیں نہیں لکھی, جس وجہ سے حکومت جو ہے اس نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں برباد کر دیا ہے. پی ٹی آئی نے تو اس نیریٹو میں ہمیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا, جس وجہ سے رانا ثناءاللہ کو اور عرفان صدیقی کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. پی ٹی آئی نے اپنا علامی مذاکرات میں جو مطالبات دیے ہیں وہ دیے کیا ہیں, پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ کا سر جا لگا ہے آج سڑک کے اوپر, ڈی چوک کی سڑک کے اوپر نون لیگ کا سر جا لگا ہے, سیاسی سر, اور ان کو سر کی چوٹ لگی ہے اور بڑی سیریس چوٹ لگی ہے. اور وہ اس وقت کچھ دیر کے لیے تو نون لیگ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی تھی. اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو سر کی چوٹ لگے اور وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے تو وہ بڑا سیریس معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور تو اس لیے جو ہے وہ نون لیگ پہلے تو کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بالکل ایک نون لیگ کو ہوش ہی نہیں رہا, بے ہوش ہو گئی. لیکن 1.5 گھنٹے بعد ان کو ہوش آیا تو پھر نون لیگ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے آئی. پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات دیے کیا ہیں؟ پی ٹی آئی نے مطالبات یہ دیے ہیں کہ تحریک انصاف, لکھا ہوا ہے کہ محترم اسپیکر صاحب, پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارے رہنما عمران خان اور ہزاروں کارکنان کو بلا جواز قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑیں. پاکستانی عوام کے ووٹ کو پامال کیا گیا اور ان کی آواز اور جسموں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا. ہمارے شہداء کے خون نے اسلام آباد کی گلیوں کو مقدس کر دیا ہے. ہم پاکستان کے محروم عوام کی آواز کے طور پر کھڑے ہیں, جسے اقتدار کے دھوکے میں مبتلا افراد نے دبانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں موجود حکومت سے عوامی حقوقی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا ہے. پی ٹی آئی کے مطالبات کی فہرست ذیل میں دی گئی ہے, جو آئین کی بحالی, قانون کی حکمرانی, عوامی مینڈیٹ کے احترام اور شفاف انتخابات کے لیے وسیع مذاکرات کی شرط ہے. 2 کمیشنز کے قیام کا مطالبہ. پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت 2 انکوائری کمیشنز قائم کیے جائیں. یہ دونوں کمیشنز چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے 3 موجودہ ججز پر, سینئر ججز پر مشتمل ہوں, جنہیں تحریک انصاف اور حکومت 7 دن کے اندر باہمی اتفاق سے, یا سپریم کورٹ کے 3 موجودہ ججز پر مشتمل ہوں, جنہیں سینئر نہیں موجودہ ججز پر مشتمل ہوں, جنہیں پی ٹی آئی اور حکومت 7 دن کے اندر باہمی اتفاق سے نامزد کریں. ان کمیشنز کی کارروائی عوام اور میڈیا کے لیے کھلی ہونی چاہیے. پہلا کمیشن درجہ ذیل معاملات کی تحقیقات کرے. نمبر 1, عمران خان کی 9 مئی کی گرفتاری کے واقعات کی قانونی حیثیت. نمبر 2, عمران خان کی 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری اور اس کے احاطے میں پولیس اور رینجرز کے داخلے کی ذمہ داری. نمبر 3, عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات. نمبر 4, 9 مئی کے واقعات سے متعلق گرفتار افراد کے حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے تشدد یا غیر قانونی حراست کی تحقیقات, یعنی 9 مئی کی آڑ میں جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا, ٹارچر کیا گیا, تشدد کیا گیا, گمشدہ کیا گیا, ان معاملات پہ. نمبر 5, ایک ہی فرد کے خلاف متعدد ایف آئی آر درج کی گئی اور قانونی عمل کا غلط استعمال ہوا, یعنی ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, 10ویں 20ویں اور ایک کے اوپر 20 جو ایف آئی آرز ہیں. نمبر 6, میڈیا سینسرشپ اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کا جائزہ. نمبر 7, یعنی جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا, جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا, جو آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ہوا, جو عاریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ ہوا, جو سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا, جو ثابت شاکر صاحب کے ساتھ ہوا, جو دیگر صحافیوں کے ساتھ ہوا, شاکر محمود اوان کے ساتھ ہوا, یہ ساری جن صحافیوں کے ساتھ ہوا, میں نام صاحب کے نہیں لے پا رہا, درجنوں صحافی ہیں جن کے ساتھ ہوا, سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہوا, اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے ساتھ ہوا, ان کی فیملیز کے ساتھ ہوا.
اس کے بعد نمبر 7 انٹرنیٹ بندش کے قانونی جواز اور اس کے اثرات کی تحقیقات۔ دوسرا کمیشن درجہ ذیل معاملات کی تحقیقات کرے۔ نمبر 1 24 سے 27 نومبر 2024 کے دوران اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات، مظاہرین پر گولی چلانے یا دیگر حملوں کا حکم کس نے دیا، زخمی اور شہداء کی تعداد اور گمشدہ افراد کی تفصیلات، مختلف ہسپتالوں کے ریکارڈ کی جانچ اور ان میں رد و بدل کے امکانات، CCTV فوٹیج کا جائزہ اور انٹرنیٹ بندش کے اثرات کی تحقیقات۔ اور نمبر 2 FIR درج کرنے اور قانونی کارروائی میں پیش آنے والی مشکلات، یعنی جو شہداء ہیں ان کی جو FIR درج نہیں ہوئی اس میں جو مشکلات ہیں وہ معاملہ۔ اور نمبر 3 میڈیا سینسرشپ اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات۔ اور اس کے بعد اگلا جو مطالبہ ہے PTI کا وہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت اور پنجاب سندھ بلوچستان کی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانت یا اصلاح معطلی کے احکامات کی حمایت کریں جو 9 مئی 2023، 24 سے 27 نومبر 2024 یا دیگر سیاسی واقعات سے متعلق گرفتار ہوئے ہیں۔ مذکورہ کمیشنز کا قیام مذاکرات میں سنجیدگی کا مظہر ہوگا۔ اگر یہ کمیشنز فوری طور پر قائم نہ کیے گئے تو ہم مذاکرات جاری رکھنے سے قاصر ہوں گے۔ آپ کا مخلص عمر ایوب، قائد حزب اختلاف۔ اس پہ سائن ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے، اسد کیسر صاحب کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت، اسد علی امین گنڈا پور صاحب سمیت، گور صاحب سمیت تمام جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کے۔ اب حکومت کو جھٹکا لگا کہ PTI نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔ پچھلے 2.5 سال کے جبر، بربریت، فسطائیت، جزیدیت کا سارا کچا چٹھا بھی لکھ دیا ہے اور کمیشن بھی مانگ لی ہے، اور اس میں عمران خان کی رہائی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک تو حکومت کو یہ پڑ گیا کہ یار انہوں نے تو عمران خان کی رہائی کی بات ہی نہیں کی۔ PTI تو نیریٹو کی جنگ ایسے جیتی ہے کہ جیسے جیتنے کا حق ہوتا ہے، کہ عمران خان کی رہائی کا ذکر تک نہیں ہے۔ اور ہم تو کہہ رہے تھے کہ ریٹن لکھ کے دیں گے، اس میں عمران خان کی رہائی کا کہیں گے، ہم پریس کانفرنس کر کے کہیں گے یہ دیکھیں جی عمران خان ہم سے ڈیل مانگ رہا ہے، اس کا ذکر تک نہیں ہے عمران خان کا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس میں تو 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو مینڈیٹ چوری ہے اس کی بات ہی نہیں ہے۔ ان کو کھٹکا لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ تو کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر وہ کل رات کو جو وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کہہ دیا انہوں نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے، کہ معاملات طے ہو گئے، عمران خان جلدی چند ماہ میں رہا ہو جائیں گے اور ان کے بے گناہ لوگ بھی، ان کے سیاسی ورکرز بھی رہا ہو جائیں گے، کمیشن بھی بن جائے گا اور الیکشن بھی ہوں گے، 2026 الیکشن کا سال ہوگا۔ تو نون لیگ نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب PTI نیریٹو کی جنگ بھی جیت گئی، آرمی چیف بیرسٹر گور سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، اس کی تصویر بھی جاری نہیں ہونے دی جاتی۔ تو نون لیگ کر گئی ہے پینک۔ اب نون لیگ کو پینک سے نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ذرائع سے خبر جاری کی ہے کہ جناب اس ملاقات میں سے سیکیورٹی کے اوپر بات ہوئی ہے، جس پہ بڑا اس وقت شغل لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بیرسٹر گور صاحب کون سے ایسے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں سیکیورٹی کے، کہ ان سے آرمی چیف مل کے اور سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اب یہ تاثر دے رہی ہے کہ نہیں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، لیکن حقیقت سب کو پتہ ہے۔ لیکن نون لیگ اس میں پینک کر گئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں رکھوں گا۔ لیکن اس وقت حکومتی صفوں میں بھگ دڑ ہے، بہت پریشانی ہے، پینک ہے، اور کل کا دن ویسے بہت اہم ہے کیونکہ کل جو ہے وہ ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، کل جناب عمران خان کا القادر کیس میں فیصلہ آنا ہے۔ عمران خان ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں جج کو کہ بھاگنا نہیں، فیصلہ سناؤ۔ علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں کہ تپڑ ہے تو فیصلہ سناؤ، سزا سناؤ۔ تو یہ اس وقت شہر اقتدار میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو کوئی اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہو۔ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے ہیں، اور شہر اقتدار میں بھی ابھی سعد رسول صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، اب اس کا اینڈ کیا ہوگا دیکھتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔